बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की वफ़ात के ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए, जितना भी गम का इजहार किया जाए, बहुत कम होगा। बल्कि इस वफ़ात ने लोगों को एक गहरे सदमे के अंदर धकेल दिया कि जवानी की जो मौत होती है वो इंसान को बहुत दुख देती है। और ये वो मौत थी जो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की वो मौत थी जिसके बारे में किसी को कोई गुमान नहीं था कि ऐसा हो सकता था। ये कोई डिप्रेशन के तहत हुई, कोई फ्रस्ट्रेशन थी उनको, कोई दिमागी स्ट्रेस था उनके ऊपर। किस हद तक जो है वो उन्होंने इस चीज़ को अपने पे हावी किया या ये वफात किस तरह हुई, इसके बारे में बहुत से सवालात उठ रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने बहुत अच्छा नाम कमाया। बॉल न्यूज़ के अंदर काम किया, एक्सप्रेस के अंदर किया, सबसे पहले वो जियो न्यूज़ के ऊपर आए 2005 के अंदर। हमें याद है, गालिबन हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे उस वक्त। तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को आलिम ऑनलाइन के नाम से देखते होते थे जियो न्यूज़ के ऊपर। फिर इन्होंने एयरवाई न्यूज़ के ऊपर भी काम किया, रमज़ान ट्रांसमिशंस में बहुत अच्छा नाम कमाया। और इंसान को कभी ना कभी जो है ना लोग ज़रूर याद करते हैं, उससे इख्तलाफात हों, उससे जितने मर्जी उसके सख्त सियासी हरीफ भी हों, तो उसकी अच्छी चीज़ों को याद किया जाता है। तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं, इनकी वफ़ात का मुझे तो बहुत दुख हुआ। और कल मैंने जो अपना व्लॉग किया था, बेसिकली वो जल्दी अपलोड हो गया। उसकी वजह ये थी कि मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो खबर सुनी वो तब सुनी जब मैं अपना व्लॉग कर चुका था। तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, इसके ऊपर बहुत गम में मैं मुब्तला था। तो ये एक जवानी की जो मौत होती है ना वो बहुत दुख देती है, और इनकी फैमिली के अंदर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। और ज़ाहिर सी बात है, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो तो बहुत क्लोज होते हैं, दोस्त ये बात तो बाद में आते हैं। फैमिली मेम्बर्स बहुत क्लोज होते हैं, पेरेंट्स बहुत क्लोज होते हैं, आपके भाई बहन, आपके सके बहन भाई जो है वो भी आपके बहुत क्लोज होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जी, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की वफ़ात। और उसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म का हंगामा हो रहा है कि वो जी जो खबरें आ रही हैं कि वो कोई डिप्रेशन में थे, वो जी कोई फ्रस्ट्रेशन में थे। और कुछ लोगों का कहना है कि जी इनकी तबीयत ख़राब हुई और इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कुछ का कहना है कि जी जनरेटर जो है वो कमरे में था, धुआं उड़ा था। अच्छा, जनरेटर कमरे में क्या कर रहा था? अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जनरेटर कमरे में क्या कर रहा था? अगर जनरेटर कमरे में था तो जनरेटर का धुआं उड़ने से उनकी वफात कैसे होगी? मतलब ये बात समझ नहीं आई। ठीक है, ये बात तो समझ आती है कि वो परेशान थे और उनकी कुछ जो है वो इस किस्म की वीडियोस पब्लिक कर दी गई। 3 शादियां थीं। उनकी पहली एहलिया जो हैं उनमें से बच्चे भी हैं, दूसरी एहलिया जो हैं वो सईदा तूबा आमिर साहिबा थीं। फिर तीसरी एहलिया ये सईदा दानिया शाह थीं जिनका लोधरा से ताल्लुक था। ये बहुत जवान थीं, एक टीनेजर लड़की थी, इनसे इन्होंने शादी की। उसके बाद कुछ वीडियोस वायरल हुई, कुछ इस किस्म की जो है वो इलीगल वीडियोस आई, जो कंटेंट कुछ अच्छा नहीं था, उसके ऊपर तो मैं बात नहीं करना चाहता। वो तीसरी एहलिया ने लीक की। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑन द रिकॉर्ड हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं वो भी चले गए। डॉक्टर रिजवान अख्तर साहब, वो जो FIA के बड़े कॉम्पिटेंट आप कह सकते हैं कि अफसर थे, उनकी भी वफात हो गई। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद वो जो मकसूद चपड़ासी है शहबाज शरीफ साहब के केसों में, वो भी, उसके बारे में भी पता लगा कि जी वो भी फोत हो गया। उससे पहले अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो आप देखेंगे अलामा खादम हुसैन रिजवी साहब। उसके बाद वो क्या नाम है उनका, जस्टिस बकार सेठ साहब, जिन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला सुनाया, वो भी इस दुनिया से चले गए। जज अरशद मलिक साहब, जिनको कहा जाता है कि जी जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वो एवन फील्ड के अंदर और आई थिंक अल अजीजिया के अंदर जो सजाएं सुनाई थी, 10-10 साल कैद की सजा सुनाई, वो भी फोत हो गए, वो भी इस दुनिया से चले गए। तो मौलाना समीउल हक साहब भी चले गए। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान में वो तमाम लोग जिनका बड़ा बहुत अच्छा नाम, जिन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया, जो बहुत मशहूर हुए। नवाज शरीफ साहब को जब सजाएं सुनाई गई, अरशद मलिक साहब के ऊपर बड़ी वाह वाह हुई, तो ये सारे लोग इस दुनिया से चले गए। और हैरान हूं कि सबूत भी मिट जाते हैं इस दुनिया से। इससे पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लें तो पाकिस्तान के अंदर जी वो जो अरशद मलिक साहब थे, वो जब उनकी वीडियो लीक हुई तो उसके कुछ ही दिन बाद उनकी डेथ हो गई। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि या तो इस तरह के लोगों को मार दिया जाता है,
یا پھر اس طرح کے لوگوں کو اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ ثبوت ہی مٹا دیے جائیں کسی بھی طرح، یہ رولا ہی مک جائے. کیونکہ ظاہری سی بات ہے اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے تو پھر کیا ہوتا. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے بارے میں یہ جو بات کر رہا ہوں نا میں، سوشل میڈیا کے اوپر اس میں بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے. لیکن ان کی جو فیملی ہے، اس نے، ان کی جو بیٹی ہے، اس نے یہ بیان دیا ہے کہ جب میرے بھائی باہر سے پاکستان تشریف لائیں گے، بیرون ملک سے پاکستان تشریف لائیں گے، تو ہم ان کا پوسٹ مارٹم کروائیں گے. اس سے پہلے ہم پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے. پولیس نے کہا ہے کہ جی ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے، اس کے بعد اہل خانہ کے جو ہے وہ پاس ان کی جو ہے وہ منتقل کر دی جائے، ان کی ڈیڈ باڈی کو منتقل کر دیا جائے، پہلے ان کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. یہ پولیس کا بیان ہے. اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب جو مشرف کے دور میں وفاقی وزیر مملکت برائے مذہبی امور بھی رہے، 2018 سے پہلے ایم کیو ایم میں رہے، متحدہ قومی موومنٹ کا حصہ رہے. الطاف حسین صاحب بڑا پیار کرتے تھے ان کو، بڑی ان کی جو ہے وہ شفقت تھی ان کے اوپر. تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے بطور ایک سینئر رہنما کے ایم کیو ایم کو بھی ریپرزینٹ کیا ٹاک شوز میں. اس کے بعد وہ تحریک انصاف کو بھی ریپرزینٹ کرتے رہے. 2018 کے عام انتخابات سے پہلے وہ کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر رکنے قومی اسمبلی کے لیے وہ عمران خان صاحب کے پاس تشریف لے کر گئے. ان کو کہا کہ جی میں نے الیکشن لڑنا ہے. عمران خان صاحب نے ان کو کراچی کے حلقے سے ٹکٹ جاری کیا. ڈاکٹر فاروق ستار، ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو انہوں نے شکست دی اور اس کے بعد وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. اس کے بعد وہ ٹی وی ٹاک شوز میں آتے رہے، پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے رہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور مشرف کے دور میں وہ وفاقی وزیر مملکت برائے مذہبی امور بھی رہے. تو یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ جو جوانی کی موت ہے نا، وہ ایک تو پہلی بات بہت دکھ دیتی ہے انسان کو، اور دوسری بات کہ جو ہوا، یہ جو سارا واقعہ ہے، یہ کچھ جو لوگ ہیں، جو ان کے قریبی ہیں، جو ان کے دوست احباب ہیں، جو ان کے فیملی ممبرز ہیں، وہ جو بیانات دے رہے ہیں. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پوسٹ مارٹم ہو جانا چاہیے. یہ تمام چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس کے بعد کچھ سمجھ آئے گی کہ یہ ہوا کیا ہے. لیکن یہاں پر جو ایک معاملہ ہے نا، وہ بڑا پیچیدہ قسم کا معاملہ ہے. کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی طبیعت خراب ہو گئی، کچھ کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ جنریٹر لگا ہوا تھا کمرے میں، دھواں اڑا تھا، تو شاید اس وجہ سے جو ہے وہ دھوئیں کی وجہ سے ان کے سانس میں، وہ بریتھ میں پرابلم ہوا ہے، تو وہ شاید اس وجہ سے موت واقع ہوگی. لیکن عامر لیاقت حسین صاحب جو ہے نا، انہوں نے اپنی موت سے پہلے ایک ویڈیو بھی جاری کی اور اس میں وہ روئے، انہوں نے معافی مانگی، اور وہ اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں اب بطور اس پاکستان کے ایک نمائندے کے میں بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوں. میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، معافی مانگتا ہوں کہ میں اب اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتا کسی بھی طرح. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں خود کو فیس کر سکوں. وہ یہ بتا رہے تھے اس ویڈیو کے اندر، وہ بہت سی چیزوں کے انکشافات بھی کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں اب نہیں چاہتا کہ میں کسی بھی طرح کسی کانٹروورسی کی زد میں آؤں یا کسی متنازع کریکٹر کے طور پر سامنے آؤں. کیونکہ جو ہوا، جیسا بھی ہوا، میں اس کے اوپر کوئی رسپونڈ نہیں کرنا چاہتا، میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں معافی مانگتا ہوں، میرے سے بہت سی غلطیاں ہوئی. انہوں نے اس طرح کے بہت سے انکشافات بھی کیے، اور اس طرح کے وہ جو ویڈیو بیان میں جو انہوں نے چیزیں جاری کی، تو بہت دکھ ہو رہا ہے. اس وقت جو ہے وہ دل بہت زیادہ افسردہ ہے کہ عامر لیاقت حسین صاحب سے 1,00,000 دفعہ، 1 کروڑ دفعہ اختلاف کیا جائے، لیکن جب شخص دنیا سے جاتا ہے نا، تو اس کے اچھے کاموں کو بھی یاد رکھا جاتا ہے. آپ اپنے بدترین سیاسی حریف کو آپ جتنا مرضی نیچا دکھا دیں، آپ اس کو جتنی مرضی گوریاں ڈال دیں، آپ اس کو جتنی مرضی آنکھیں دکھا دیں، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے نا، تو آپ اس کے اچھے کاموں کو، اس کے اچھے اعمال کو بھی یاد کرتے ہیں. تو یہ قرآن پاک میں جی ارشاد ہے، میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں. تو جب ان کی تیسری اہلیہ سیدہ دانیہ شاہ نے ان کی کچھ ویڈیوز کو پبلک کیا، تو اس پر یہ بہت زیادہ شرمندہ بھی تھے. اور ان کی جو ویڈیوز آئیں، جس میں وہ، میں نہیں بات کرنا چاہتا تھا، خیر وہ جو ویڈیوز آئیں وہ سب کے سامنے تھیں اور لوگوں نے دیکھیں، تو اس حوالے سے بہت زیادہ ڈپریشن میں مبتلا تھے. اور انہوں نے اپنے اوپر وہ سٹریس فیل کیا ہوا تھا، اپنے اوپر وہ سٹریس لے لیا تھا کہ وہ جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، وہ جو پبلک ہوئی ہیں، وہ کانٹینٹ، اللہ معاف کرے، جس طرح کا بھی وہ کانٹینٹ تھا،
اس کو کسی بھی طرح سے کسی بھی صورت اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. جب بیوی اپنے مرد کے اپنے شوہر کے پرسنل ایفیلیشنز کے اوپر پردہ نہیں رکھے گی، اس کو پبلک کرے گی، اس کو پوری دنیا کے سامنے مذاق کے طور پر جگ ہنسائی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرے گی، تو پھر سر لعنت بنتی ہے ایسے تعلق کے اوپر جہاں پر عورت مرد کا لحاظ نہیں رکھ سکتی. اور جہاں پر مرد عورت کا لحاظ نہیں رکھ سکتا تو وہاں پر اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں. یہ جو ہوا، یہ عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ جو ہوا، یہ ان کا ایک پرسنل میٹر تھا جو وہ بیٹھ کر کسی کمرے میں پبلک جگہ پر نہیں بلکہ کسی پرسنل جگہ پر جا کر اس کو سالو کر سکتے تھے. لیکن وہ ہوا، وہ سٹریس میں تھے، انہوں نے اس چیز کو اپنے دماغ پر لیا. اور جو دیکھیں جو ویڈیوز آئیں سامنے آئیں، اس سے ان کی کیا موریلٹی رہ گئی ہوگی، اس سے ان کا کیا کیلیبر جو ہے وہ رہ گیا ہوگا، اس سے ان کا کیا کردار جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہوگا. انہوں نے تو یہی سوچا نا کہ بھائی ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے، کہ نہ میری عزت رہی، نہ میری شہرت رہی، نہ میرے پاس وہ جو ہے وہ مقام رہا، نہ مجھے اب وہ عزت بخشی جائے گی. بلکہ اب وہ اس چیز کو اس نظر سے دیکھ رہے تھے کہ لوگ اب ان کے اوپر تنقید کریں گے، لوگ ان کو کہیں گے کہ جی عامر لیاقت حسین صاحب نے اس قسم کا کام کیا. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ معاشرے کے اندر، یہ سوسائٹی کے اندر گندگی کو فروغ دیتی ہیں، اس کو پروموٹ کرتی ہیں. جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ معاشرے کو بھی گندا کر دیتی ہیں، اس کو بھی آلودہ بنا دیتی ہیں. تو یہ چیزیں جو نکلیں، یہ صرف عامر لیاقت حسین صاحب کے لیے سبق نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے سبق ہے کہ جو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں وائرل کرنے سے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن ہو جائے گی، کسی کا جو ہے وہ کسی کا چیزا یا کسی کا توا لگا لیا جائے گا، تو سر آپ کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا جو ہے وہ اگلا بندہ کتنا بڑا جو ہے وہ پرابلم فیس کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا بیتری ہوتی ہے، وہ اندر سے کتنا مرا ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا حالات ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو بند ہونا چاہیے، سوسائٹی کے اندر اچھی چیزوں کو پروموٹ کیا جائے. اور عامر لیاقت حسین صاحب جس ڈپریشن کی وجہ سے گئے، جس بھی وجہ سے گئے، اس کی تحقیقات ہوں گی، پتہ چلے گا، انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئیں گی. اور بہت سے لوگوں کے مطابق بہت سے لوگ جو ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ اب اس چیز سے تنگ آ چکے تھے کہ جس طرح انہوں نے اپنی لائف میں ایک عزت کا مقام بنایا، عزت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک شہرت ملی، ان کو وقار ملا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو عہدہ ملا، تو وہ عروج کو زوال ہے. عروج آیا، عروج کے بعد زوال آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کو پہلی جو ان کی اہلیہ تھیں وہ ان سے سیپریٹ ہوئیں، اس کے بعد انہوں نے سیدہ طوبہ عامر سے شادی کی، ان کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن تھا، ان کو بھی ڈائیورس دے دی، ان کو بھی کہتے ہیں کہ خلا دے دی. اس کے بعد سیدہ دانیہ شاہ، ان کے ساتھ 1 سے 2 مہینے کا تعلق رہا، اس کے بعد ان سے بھی وہ تعلق کٹ آف ہو گیا. تو عروج کو زوال ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کو بہتر کرنے کا جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اور اللہ کرے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بطور قوم اپنے آپ کو سدھار سکیں، اپنے اعمال کے اندر جھانک سکیں، اپنے کردار کو بہتر بنا سکیں. کیونکہ اگر ہم کسی کے اوپر تہمت لگائیں گے، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے، کسی کے اوپر الزامات لگائیں گے، کسی کے بارے میں غلط باتیں کریں گے، کسی کے اوپر لان تان کریں گے، تو دنیا بھی پھر ہمارے ساتھ یہی کرے گی. اور جب ہم کسی کا پرسنل راز، اس کا جو ہے وہ پرسنل راز جو ہے وہ پبلک کر دیں گے، اور میاں بیوی کا جو تعلق ہے قرآن پاک میں ارشاد ہو گیا ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں. تو جب آپ نے لباس کا ہی احترام نہیں رکھا، جب آپ نے ایک رشتے کا ہی احترام نہیں رکھا، تو پھر یہ کیسا تعلق ہے؟ پھر اس کو ختم کر دیا گیا اور عامر لیاقت حسین صاحب چلے گئے اس دنیا سے. وہ ڈپریشن کے تحت گئے، جیسے بھی گئے وہ چلے گئے، وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے بارے میں تو جو باتیں ہوں گی، اب لوگ یہی باتیں کریں گے نا، جب تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی سوالات اٹھتے رہیں گے. یہ جس قسم کی موت ہے، یہ جیسے بھی ہوئی، اس کی تحقیقات کروائی جائیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ، ابتدائی رپورٹ سامنے آئے گی، چیزیں سامنے آئیں گی، انکشافات ہوں گے. فیملی خود کرواتی ہے، پولیس کرواتی ہے، اس بارے میں جو بھی ہوگا اپڈیٹس مل جائیں گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.